धूप लगे तो छां न देवे, भूख लगे तो फल दूर। फरमाया कि आप ऐसे बंदे की सोबत क्यों अख्तियार करते हैं, ऐसे बंदे बुरे बंदे को आप मुंतखब क्यों करते हैं अपनी जिंदगी में, कि वो बंदा जो आपको आप पर जब मुसीबत आई है, आप पर जब बुरा वक्त आया तो आपके काम ही नहीं आया। या वजीहती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। दुनिया में तमाम देखने और सुनने वालों को जहाँ जहाँ तक प्रोग्राम बहार सुल्तानिया की आवाज़ जा रही है, तमाम देखने और सुनने वालों को बहार सुल्तानिया प्लेटफार्म में हाफ़िज़ मोहम्मद इश्तियाक़ सुल्तानी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक की बबरकत साअतों और रहमतों में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सामीन नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू के लिए आपके सामने हाज़िर हुए हैं प्रोग्राम बहार सुल्तानिया में, आज का हमारा मौजू अच्छी मजलिस के फ़ायदे और बुरी मजलिस के नुकसानात क्या हैं। इस मौजू पर हमारे प्रोग्राम में आज तशरीफ़ लाए मोहतरम मकाम इज़्ज़त माब हाफ़िज़ डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी साहब PhD स्कॉलर, ये बिम्बर से हमारे इस प्रोग्राम बहार सुल्तानिया में तशरीफ़ लाए हैं। और हमारे लिए ये एज़ाज़ और फ़ख्र की बात है कि आप जो मकाला लिख रहे हैं उसका मौजू ही क़िबला हज़रत साहब जी रहमतुल्लाह अलैह है। डॉक्टर साहब, जो हमारा आज का मौजू है अच्छी और बुरी मजलिस के हवाला से, तो इस मौजू को आप किस तरह देख रहे हैं, इसकी अहमियत क्या है और माशरे में इसके क्या असरात मुरतब होते हैं? बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस गुनागुन मसरूफियात में मुझे याद रखा जी, और मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं आप कि आप ये बहार सुल्तानिया के प्लेटफार्म से लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इस कम्युनिकेशन और इंटरनेट और ये जो दूसरे सोर्स हैं इनका एक अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी। दूसरी बात, आपने मेरा तारुफ कराया, आपने मुबालगा आराई से काम लिया। मन आनम के मन दानम, मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ, लेकिन ये आपका हुस्न ज़न है जी। लेकिन ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, आपने तारुफ करा ही दिया तो मैं भी थोड़ा सा नाज़रीन को बताता चलूँ कि मेरा जो PhD का जो सिनाप्सिस है वो ख्वाजा मोहम्मद सादिक रहमहुल्लाह ताला अलैह की इस्लाही खिदमात और उनके असरात तज्ज़ियाती मुताला है माशाअल्लाह। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह HEC से जो है वो मंजूर हो चुका है। और मैंने इसके 2 जो चैप्टर हैं इनकी जो 6 फसूल हैं वो लिख चुका हूँ, और इंशाअल्लाह ताला ये जल्द ही जो है ना वो पाए तकमील तक पहुँचेगा। ये आपकी दुआ होनी चाहिए। बाकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फजल व करम है, वरना हम कुछ भी नहीं है जी। वो नियाज़ी साहब ने कहा था कि ये सरवरी है भला क्या, सिकंदरी क्या है जी, दरे नबी का गदा हूँ मुझ में कमी क्या है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और बड़ा करम है नियाज़ी मदीने वाले का, क्या बात, करम ना हो जो नबी का तो जिंदगी क्या है। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का करम है जिसकी वजह से हम जो है ना वो हम जैसे लोग भी इस बज़म में आए हुए हैं और इस बज़म का हिस्सा बने हुए हैं। बाकी आपने सवाल पूछा कि इस अच्छी मजलिस के फ़वाइद और बुरी मजलिस के नुकसानात क्या हैं जी।
تو یہ ناظرین سبھی جانتے ہیں، سامعین جانتے ہیں کہ آج کل یہ جو پوری جو دنیا ہے، آل جو ورلڈ ہے، وہ گلوبل ولیج بن چکی ہے. ایسا ہی ہے. یعنی ایک بندہ جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ براہ راست لاہور میں ایک بندہ بیٹھا ہوا اس سے اصل لے رہا ہے. ایسا ہی ہے. ایک بندہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے، انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا بندہ بنگلہ دیش میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا براہ راست اس کا اصل لے رہا ہے. اور ہر بندے کی ایک صحبت ہے، سکول ایک صحبت ہے جس میں آپ اپنے بچے کو اپنی بچی کو بھیجتے ہیں. یونیورسٹی ایک صحبت ہے، ایک دفتر ہے، ایک ادارہ ہے، وہ ایک صحبت ہے. اور ہر جگہ ایک صحبت پائی جاتی ہے. اور ایک پہلے ایک زمانہ تھا، لوگ کہتے تھے کہ اگر معاشرہ خراب ہو تو آپ خلوت نشینی کر لیں، گوشہ نشینی اختیار کر لیں. لیکن اب معاشرہ تبدیل ہو چکا ہے. اب کمیونیکیشن، انٹرنیٹ سورس کمیونیکیشن ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. اب ایک بندہ، ایک بیٹا، ایک بیٹی یا ایک بچہ یا ایک کوئی بھی آدمی جو ایک کمرے میں، بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی ایک کلک پر، ایک سمارٹ فون پہ وہ ساری دنیا سے ٹچ ہے. اللہ اللہ، ایسا ہی ہے. تو اب اس کی اہمیت، اس کی افادیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہم کس طرح اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اور اپنے تمام معاشرے کو اور اپنے چاہنے والے لوگوں کو کس طرح بری مجلس سے بچا کر اچھی مجلس کا حصہ بنائیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہے، تو اب یہ جو بری مجلس ہے، اس کا ازالہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت آسان سا طریقہ ہے، بہت آسان سا نسخہ ہے کہ آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ پیاس بجھانے کے لیے اس کا ازالہ کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں. آپ کو بھوک لگی ہے، آپ اس کا ازالہ کھانا کھا کر کرتے ہیں. تو بری مجلس کا ازالہ کرنے کے لیے قرآن مجید کے پہلے ورق پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ آپ سیدھے راستے پہ جن پہ انعام ہوا ہے ان کے راستے پہ چلیں. اور پھر مزے کی بات کہ اللہ رب العزت نے بری مجلس کا بعد میں ذکر کیا، غیر المغضوب علیہم. اور جو اچھی مجلس ہے، جو سچی مجلس ہے، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اس مجلس کا اللہ رب العزت نے پہلے ذکر کیا. مطلب یہ ہے کہ آپ اچھی مجلس اختیار کریں گے تو بری مجلس سے بچیں گے نہ کریں. بلکہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک ترتیب بتا دی کہ آپ کو اچھی مجلس اختیار کرنا پڑے گی، صراط الذین انعمت علیہم. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ آپ اس مجلس سے بچ جائیں گے جو بری مجلس ہے. بالکل، جس طرح آپ نے سورۃ فاتحہ کے اندر یہ ہمارے ناظرین کے سامنے یہ رکھا کہ آپ کو اچھی مجلس اختیار کرنی پڑے گی، اور بری مجلس تب ہی آپ سے، بری مجلس سے تب ہی آپ چھٹکارا پا سکیں گے. بالکل ایسے ہی. اور تو اب قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ کے علاوہ بھی کیا اچھی مجلس اختیار کرنے کا ذکر ہوا ہے؟ اس پہ قرآن مجید کی بارہا بے شمار 20 آیات مقدسات ہیں جو اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ رب العزت نے اچھی مجلس اختیار کرنے کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا. جیسا کہ سورہ توبہ کے اندر آیا نمبر 119 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچے کون ہیں؟ اللہ کے انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. آپ ان کے ساتھ ہو جاؤ. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ فرقان کے اندر آیا نمبر 72 میں ارشاد فرمایا، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کذب اور باطل میں، یعنی یہاں پر مومنین کی جو نشانیاں بیان ہو رہی ہیں اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کذب اور باطل میں عملاً اور قولاً دونوں صورتوں میں آپ حاضر نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ ایسی مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑی متانت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی وہ بری مجلس کا حصہ نہیں بنتے. اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے سورہ فرقان آیا نمبر 27 اور 28 میں ارشاد فرمایا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا.
فرمایا کہ اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھ کو کاٹے گا کہ کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس اختیار کی ہوتی، کاش میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے آیہ نمبر 28 میں ارشاد فرمایا یا ویلتا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، کاش لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، یعنی اس کی دوستی مجھے لے ڈوبی، اگر میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، پوری مجلس اختیار نہ کی ہوتی تو مجھے اپنے ہاتھ نہ کاٹنے پڑتے، آج مجھے افسوس نہ کرنا پڑتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر ایک کتے کا ذکر فرمایا۔ اشرف المخلوقات تو ایک سائڈ پہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کتے کا بھی ذکر فرما دیا جس نے صالحین کی صحبت اختیار کی۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اس کے بیٹھنے کا سٹائل بھی بیان فرما دیا۔ یعنی یہ کتنی شان والی اور عظمت والی بات ہے کہ ایک کتا ہے اور وہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرما دیتا ہے۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ایک اشرف المخلوق ہو کر اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو اللہ رب العزت اس سے کیا کچھ نہیں نوازے گا۔ اللہ اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے قرآن کی روشنی میں چند آیات ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہیں کہ اچھی صحبت اختیار کرنے کے فائدے کتنے ہیں۔ اب حدیث مبارکہ اور اقوال صحابہ سے اچھی مجلس کی اہمیت کیا ہے، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فرمودات ہیں، بے شمار فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ صرف اختصار کے ساتھ ان کا مفہوم بیان کرتے ہوئے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اچھی مجلس کا تذکرہ فرما رہے تھے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، فرمایا یہ بیٹھنے والے ایسے ہیں کہ ان میں کوئی بندہ بدبخت رہ ہی نہیں سکتا ہے، یعنی جو اچھی مجلس اختیار کرتا ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہم القوم کو قوم کا ذکر آیا، فرمایا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی ہے جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ ایسی مجلس کے بندے ہیں کہ اس میں کوئی بیٹھنے والا بدبخت رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، تو مومن کے بغیر کسی کے پاس نہ بیٹھ، تو نہ بیٹھ مگر مومن کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا ولا یاکل طعامک الا تقی، ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور فرمایا کہ اور تیرا کھانا صرف متقی شخص کھائے۔ آگے حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، فرمایا آدمی دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، ہر بندہ دیکھ لے، اپنے گریبان میں جھانک لے کہ اس کا دوست کون ہے۔ یہ بات بڑی قابل توجہ بات ہے۔ اب اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری کن لوگوں کے ساتھ ہماری مجلس ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہماری یہ میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کا نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو جہاں بھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں آتی ہیں وہاں پر آ کر اپنا من لگائے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ، فرمایا دو مرد ایسے ہیں کہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اجتماع علیہ و تفرق علیہ، فرمایا کہ وہ اسی محبت پر جمع ہوتے ہیں اور اسی محبت پر علیحدہ ہوتے ہیں۔ یعنی ان کی اگر محبت آپس میں دو بھائیوں کی ہے، دو مردوں کی ہے، دو لوگوں کی ہے تو وہ فقط اللہ کے لیے ہے۔
اور اگر وہ اس محبت سے عشق و تفرق علیہ وہ علیحدہ ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی جو نیت ہے، وہ جو اخلاص ہے، وہ اللہ کے لیے ہے، کہ وہ اللہ کے لیے علیحدہ ہو رہے ہیں اور اللہ کے لیے ہی جمع ہو رہے ہیں. جس طرح کہ آج میں تیسرے ضلع سے اٹھ کر آپ کے پاس آیا تو یہ کیا محبت، میرا کوئی رشتہ آپ سے خونی رشتہ نہیں ہے، بلڈ ریلیشن نہیں ہے، لیکن یہ جو نسبت تھی یہ بہار سلطانیہ قبلہ پیر محمد صادق رحمہ اللہ تعالی کی نسبت تھی، اور ایک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی جو مجھے کھینچ کر آپ کے پاس لے آئی، اور ایک میں بھی سبب بنا، اور ایک پلیٹ فارم سے میں نے بھی آپ کے ساتھ کچھ باتیں کی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے قرآن مجید، حدیث مبارکہ اور اقوال صحابہ سے سیر اثر گفتگو آپ کی زبان سے سن لی ہے اور ہمارے ناظرین نے بھی سن لی ہے. اب اولیاء کرام کا اس بارے میں کیا طرز عمل ہے یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور یہ اس سوسائٹی اور معاشرے کے لحاظ سے بہت ضروری بھی ہے، اور اس سے شعور اور آگاہی دینا اور اپنی نوجوان نسل کو اس سے باور کرانا یہ انتہائی ضروری ہے. صوفیاء کرام نے اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، انہوں نے کوئی بڑے بڑے واعظ نہیں کیے، کوئی بڑی بڑی تقریریں نہیں جاڑی ہیں، کوئی بڑے بڑے ممبر بچا کر لوگوں کو جو ہے نا وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ سپیچ نہیں کی ہے. انہوں نے اپنی طرز حیات سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے اور اپنی روزمرہ کی زندگی سے لوگوں کے دلوں کو موڑا ہے. ایسا ہی ہے. اور اس میں جو صوفی شاعر ہیں بے شمار صوفیانہ کلام ان کا ملتا ہے، اور انہوں نے جہاں پر بھی صوفیانہ کلام کہا انہوں نے نسبت کی بات کہی، انہوں نے اچھی مجلس کی بات کہی، انہوں نے ایک اچھی مجلس کے ساتھ جڑ جانے کا کہا. جس طرح کہ میاں محمد بخش رحمہ اللہ تعالی ایک جو ہے نا وہ انٹرنیشنل سطح پر صوفیانہ کلام ان کا پڑھا جاتا ہے. آپ کا ایک شعر ہے کہ خس ہس جنا قدر نہ میرا، خس ہس گھاس بوس کو کہتے ہیں. فرمایا کہ خس ہس جنا قدر نہ میرا، میرے صاحب نو وڈیائیاں. فرمایا کہ یہ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میرے صاحب کی بڑائی دیکھیں جن کے ساتھ میں جڑا ہوں، کہ میں گلیاں دا رورا کوڑا محل چڑھایا سائیاں. فرمایا کہ یہ جو میں محل کی زینت بنا ہوں یہ تو میرے مرشد پاک کی نسبت ہے، یہ ان کی مجلس ہے، یہ ان کے ساتھ میں جڑا ہوں تو میں ایک رورا کوڑا تھا ایک گلیوں کا، اور میری کوئی حیثیت نہیں تھی، اور اس مجلس کے ساتھ جڑ جانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے ایک عالیشان مقام عطا فرما دیا. پھر آگے آپ صوفی شاعر فرماتے ہیں کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان اتارا. اللہ یعنی جو عطر فروش ہوتا ہے، جو خوشبو جو ہے وہ بیچتا ہے. فرمایا کہ جو اچھے بندے ہیں ان کی جو صحبت ہوتی ہے وہ ایک عطار کی دکان کی طرح ہے. چنگے بندے کی صحبت یارو جی میں دکان اتارا، سودا پونے مول نہ لئیے ہلے آن ہزارہ. فرمایا کہ اگر آپ سودا نہیں بھی لیتے ہیں، وہاں سے کوئی چیز خریدتے نہیں بھی ہیں، پھر بھی آپ کو خوشبو تو آتی رہے گی، خوشبو تو آتی رہے گی. اور فرمایا کہ جو برا بندہ ہوتا ہے، جو برے لوگ ہوتے ہیں، فرمایا کہ برے لوگاں دی صحبت یارو جی میں دکان لوہارا. آپ لوہار کی دکان پہ چلے جائیں نا تو آپ بے شک وہاں سے کوئی چیز نہ بھی لیں نا، تو وہاں پر آپ جب بیٹھیں گے تو وہاں پر اس کے جب وہ کام کر رہا ہوگا تو اس کی وجہ سے آپ کے کپڑے ضرور خراب ہو جائیں گے. اور یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب لوہار کی دکان پہ جاتے ہیں، ویلڈنگ کی دکان پہ جاتے ہیں، تو وہ خود کہتے ہیں کہ ذرا کی سائڈ پہ ہو جاؤ. تو اس لیے فرمایا کہ برے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان لوہارا، کپڑے پامے کنج کنج بیٹھیے چنکا پین ہزارہ. اور پھر اسی طرح ایک تشبیہ دی گئی ہے، یہ ایک مثال ہے فقط کھجور کے ساتھ، درخت کھجور کے درخت کے ساتھ، کہ فرمایا کہ برے بندے دی صحبت یارو جی میں درخت کھجور، دھوپ لگے تے چھاں نہ دے، بھوک لگے تے پھل دور. فرمایا کہ آپ ایسے بندے کی صحبت کیوں اختیار کرتے ہیں، ایسے بندے برے بندے کو آپ منتخب کیوں کرتے ہیں اپنی زندگی میں، کہ وہ بندہ
جو آپ پر جب مصیبت آئی ہے، آپ پر جب برا وقت آیا تو آپ کے کام ہی نہیں آیا. صحیح ہے. تو اس بندے کو لے جو دارین میں آپ کے کام آئے، یہاں بھی آپ کے کام آئے اور وہاں بھی آپ کے کام آئے. بالکل بالکل. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ممکن ہے، مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، صحبت صالح تو راہ صالح کنا، صحبت طالح تو راہ طالح تو نہ. فرمایا کہ نیک بندوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور برے بندوں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. اور اسی لیے آج ہم بہار سلطانیہ کے پلیٹ فارم پہ، اور ایک قبلہ سلطان عالم رحمہ اللہ تعالیٰ اور قبلہ پیر محمد صادق رحمہ اللہ تعالیٰ اور قبلہ حاجی پیر رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی جو نسبت لے کر یہاں پر بیٹھے ہیں. اقبال نے کہا تھا کہ جب آپ کو مانگنے کا ڈانگ آ جائے نا، پھر آپ کو فیض مل ہی جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی فیض ہے. اقبال نے کہا تھا کہ در فیض حق بند جب نہ تھا نہ تب کچھ، فقیروں کی جولی میں ہے اب بھی سب کچھ. یہ اللہ والے ہیں دیتے ہیں جو سب کچھ، مگر چاہیے ان سے لینے کا ڈب کچھ. آپ کو لینے کا اگر ڈب ہے تو آپ یہاں سے جولیاں بھر کے، کشکول بھر کے آپ لے کر جائیں گے. لیکن آپ کے پاس اگر آپ کے پاس مانگنے کا طریقہ نہیں ہے تو آپ بے فیض ہوں گے، اور آپ پھر ہر جگہ آپ کہتے پھریں گے یہاں سے کچھ نہیں ملتا ہے. لیکن جن کو ملتا ہے ان کو پتا ہے کہ ان کا دامن کتنا بھرا ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات، کیا کہنا، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے بڑے ہی خوبصورت بہرائی میں اور صوفیہ کے اشعار سے ہمارے ایمان کو تازگی بخشی ہے. اب آخر میں اس پروگرام کی وساطت سے آپ جتنے بھی ہمارے ناظرین و سامعین ہیں اور جتنے بھی ہمارے نوجوان لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کو اب کیا پیغام دیں گے؟ آج میں بہار سلطانیہ کے پلیٹ فارم سے اور حضرت علامہ حافظ محمد اشتیاق سلطانی صاحب کے اس خوبصورت مہکتے ہوئے اسٹوڈیو سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں، نیک بنیں، نماز پڑھیں، باجماعت نماز پڑھیں، اور اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کریں، اور علماء کے ساتھ ان کی مجلس رکھیں اور علماء کا احترام کریں، اور جتنے بھی مذہبی طبقات ہیں ان کے ساتھ آپ کی رواداری کا سلوک ہونا چاہیے. یہ معاشرہ تشدد کو پسند نہیں کرتا ہے، یہ معاشرہ نفرتوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اور یہ دور نہیں ہے کہ ہم اس دور میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کریں، محبت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اچھے طریقے سے رہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو علامہ صاحب نے آپ کو یہ آخری پیغام دیا ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بہار سلطانیہ کا پروگرام کا جو سلسلہ جاری ہے اللہ اس کو قبول فرمائے. کل پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے علم دین کے ساتھ. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. يا وجيهاتي